नाज़रीन, KNN न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, खूनी सड़क जो कोयटा से कराची जाती है, मैंने उस सड़क के ऊपर ड्राइव की है। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये सड़क कितनी खतरनाक है। वो सड़क इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो सड़क हाईवे है, इस पर लोग स्पीड से गाड़ियां चलाते हैं। आपको ले चलते हैं बराह रास्त कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जाम कमाल साहब, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, एमपीज़, मैं आज बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि हमने इनिशिएट किए प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में, और मैं मुराद सईद की जो उसने कहा कि 15 सालों में 1100 किलोमीटर्स के मंसूबे सड़कों के बने थे, और उन्होंने फिर कहा कि हमारे 2.5 सालों में 3,300 किलोमीटर के सड़कों के मंसूबे भी बन गए और काम भी शुरू हो गया। मैं जाम साहब, आपने बात की वो जो खूनी सड़क है, आपने कहा चमन से कोयटा और कोयटा से कराची, मैं इस सड़क के ऊपर ड्राइव किया हुआ है। मैं ड्राइव करके गया हुआ हूँ यहाँ से कराची, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो सड़क कितनी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए है कि वो एक मेन हाईवे है और उसके ऊपर स्पीड से लोग चलाते हैं, और कई उसमें स्ट्रेचेस हैं जिधर कोई ट्रैफिक नहीं होता। तो क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, बड़ी तेज़ी से लोग जा रहे होते हैं, तो और वो क्योंकि तो उसके अंदर वाकई में बहुत ख़तरनाक है। ये भी मुराद सईद ने इसके ऊपर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, ये भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। मैं जी सबसे पहले तो जो अपना फ़लसफ़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो गवर्नमेंट आती है, वो किसी नज़रिए के ऊपर आती है, कोई सोच के ऊपर आती है। तो मेरी जो सोच वो ये कि सब कामयाबी, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह उसको इज़्ज़त और कामयाबी देता है जो अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करता है। ये जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये उसके ये असूल हैं। ये ज़रूरी वो मुसलमान ही हो। गंगाराम, हम बड़े हो रहे थे तो गंगाराम में एक हॉस्पिटल था, सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती थी गंगाराम की, कि उसने एक लाहौर में इतना हॉस्पिटल बनाया, अपने पैसे से बनाया, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं था। तो जब तक रहेगी लाहौर में गंगाराम का नाम याद रहेगा, मुसलमान नहीं था वो। तो जो दुनिया के अंदर भी, दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, दुनिया कभी पैसे वाले लोगों को, बड़े बड़े बादशाहों को याद नहीं करती। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। लिहाजा आज भी आप जो बड़े बड़े हमारे सूफ़ी हजरात जिन्होंने असल में इस्लाम लेके आए थे बर्रे सगीर में, आज भी आप चले जाएं उनके मज़ारों के ऊपर, आज भी लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं उनसे, कई 100 साल के बाद भी। क्योंकि वो जो जितने भी सूफ़ी हजरात थे, बड़े इंसान थे, अपनी ज़ात के लिए नहीं थे, वो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए वो उनके पास लोग जाते थे, उनके मसले हल करते थे। तो मैं जब गवर्नमेंट 2013 में पख्तूनख्वा में आई, पख्तूनख्वा का सबसे बुरा हाल था। जो सारी वॉर ऑन टेरर का वो कबायली इलाके में और पख्तूनख्वा में नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़, दहशतगर्दी वहाँ थी, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ये सूरत हाल थी कि तकरीबन 500 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, और पुलिस डिमोरलाइज थी बिल्कुल। और क्योंकि वो एक ही बिज़नेस चल रही थी, बाकी बिजनेसेस बंद हो गई थी, और वो बिज़नेस ये थी
کہ لوگوں کو وہ پکڑتے تھے، اغوا کرتے تھے اور پھر پیسے دے کے لوگوں کو چھوڑتے تھے. تو پیسے والے لوگ پشاور سے اسلام آباد آ گئے تھے. تو مجھے یاد ہے 3 سال مجھے سننا پڑا، 3-4 سال تقریباً، جو باہر سے ہمارے مخالف سیاستدان وہاں جاتے تھے، کہتے کدھر ہے نیا پاکستان، کدھر ہے نیا پختونخوا. ہر جگہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا وہ جا کے تقریریں کرتا تھا کہ بڑے وعدے کیے تھے نیا پاکستان اور نیا پختونخوا، کدھر ہے وہ. اور میرا ایک پرانا سیاسی دوست تھا، میرے ساتھ اسکول کے دنوں کا تھا، تو وہ نون لیگ میں تھا. وہ ایک دن اس نے بڑا سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا. کہتا دیکھو آپ اس باری پنجاب پہ کانسنٹریٹ کرو، کیونکہ پختونخوا میں تو اب آپ کی کوئی چانس نہیں ہے. ویسے بھی وہ جو پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں، دوسری باری کسی کو باری نہیں دیتے. لیکن جب رزلٹ آیا 2018 کا الیکشن کا، تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں پختونخوا کے اندر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ملی ہمیں. اس کی سب سے بڑی وجہ UNDP کی رپورٹ کے اندر آئی. اس UNDP کی رپورٹ میں یہ آئے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی وہ پختونخوا میں تھی. دوسری چیز کہ جس صوبے میں امیر اور غریب میں فاصلے کم ہوئے تھے وہ پختونخوا میں ہوئے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ، جو انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی وہ پختونخوا میں ہوئی. تو وہ رپورٹ تو بعد میں آئی، رزلٹ پہلے آ گیا 2018 کا الیکشن. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے چلا گیا. یہی 50 سال پہلے پاکستان، 50-55 سال پہلے پاکستان کا دنیا میں سٹیچر کیا تھا. جب ہمارے سربراہ باہر جاتے تھے تو ان کو ریسیپشن دیکھتے باہر کیسے ملتی تھی. یہی پاکستان UAE کے جب ہیڈ آتے تھے پاکستان میں تو اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر ان کو ریسیو کرتا تھا. یہی پاکستان کے ادارے، ہماری ڈگریز ساری دنیا میں ایکسیپٹڈ تھی. اور یہی پاکستان آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے چلا گیا. ایک وقت یہ تھا، مجھے یاد ہے میری کانوں میں نے سنا ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہمیں تو بڑی تکلیف تھی، لیکن میں نے لاہور کے بڑے بڑے ڈرائنگز میں سنا کہ جی یہ شکر ہے بوجھ اترا ہمارے اوپر سے، اتنا بڑا جو بوجھ پڑا ہوا تھا، سائیکلون آتا ہے تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں ایسٹ پاکستان. وہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا، جس کو کہتے تھے بوجھ ہے. تو آپ اگر میرے سے پوچھیں تو کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور UNDP کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں. ایک چھوٹا سا ایلیٹ ملک کے وسائل کے اوپر قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ ساری جو طاقتور ہے وہ کھینچ لیتا ہے ڈیولپمنٹ. چھوٹے صوبے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ علاقے جن کے پاس انفلوئنس نہیں ہے وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور غریب ہوتا جاتا ہے. اور چھوٹا سا طبقہ وہ آج اس کے پاس پیسہ ہے جو کہ بڑے بڑے امیر ترین ملک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ آج ان کے پاس جو پراپرٹیز ہیں لنڈن، کیونکہ میں جانتا ہوں اس علاقے میں پراپرٹیز لی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. امیر ترین لنڈن کے علاقوں میں ان کے پاس محلات ہیں. تو وہ طبقہ امیر ہو گیا اور باقی کام پیچھے چلی گئی، ملک بھی پیچھے چلا گیا. تو میرا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ یہ کہ میں یہ جو آج مراد سعید نے بتایا کہ ہم نے 3300 کلومیٹر کی صرف 2.5 سال میں بلوچستان میں سڑکیں بنائی یا ان کے منصوبے بنائے اور جو بنانے جا رہے ہیں، جبکہ پچھلے 15 سال کے اندر اتنے لمبے عرصے میں صرف 1100 کلومیٹر تھا. میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیوں.
کیونکہ بلوچستان سے جو اسلام آباد میں پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ 2 صوبوں کے اندر اگر پنجاب جیت جائے اور ایک اور صوبہ جیت جائے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اس لیے بلوچستان کے اوپر وہ توجہ نہیں گئی کیونکہ جو پاور سینٹر تھا اس کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی. اور بلوچستان میں وہ کوآپٹ کرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ساتھ ملا لیا, ان کو اچھے طرح نواز دیا, باقی بیچارے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان پیچھے چلا گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 15 سالوں کے اندر صرف 1100 کلومیٹر کی سڑکیں یہاں بنائی گئی, جبکہ اس صوبے کو سب سے زیادہ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں تو اگر آپ کنیکٹیوٹی نہیں دیں گے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا, علاقے بھی آپ کے پیچھے رہ جائیں گے. تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان سڑکوں کے اوپر کہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بلوچستان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ میں آج جو آپ کو یہ چیزیں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نظریے کا حصہ ہے کہ پاکستان تب ڈیولپ کرے گا جب اس کا نچلا طبقہ اوپر آئے گا اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا. ان دنوں میں تو بادشاہ تھی, بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے, باقی رایا غریب ہوتی تھی. ساری دنیا میں یہی تھا. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے, اپنے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے. انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا, غریب لوگوں کے پاس, بیواؤں معذوروں کے پاس, یتیموں کے پاس. ایک کانشیس ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے, 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو, آج دیکھو, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے, وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا. تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. اور دوسری چیز چائنا نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہے. ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے, جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا, تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا. اور یہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹرن روٹ ہے, ہمارا بھی جو ویسٹرن روٹ ہے سارا, یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا. تو ہم جب ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ڈیولپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا, اس کی پرواہ نہیں کی اس علاقے کی. اور یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئی کے اندر ہم شامل ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹرن روٹ ہے یہ وہ ملک جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا, اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح اور بلوچستان ہے, پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے, سارا ویسٹرن روٹ ہے, یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے, اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے. ہم صاحب آپ نے بلوچستان, لیکن جو صوبے ہمارے ہیں 2, بلکہ تیسرا بھی اب آ گیا گلگت بلتستان کا, پختونخوا اور پنجاب, ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو ہر خان
ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال, گورنمنٹ نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا. اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے. تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے, قرضے مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہیلتھ کارڈ, اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے, بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس آنا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر. اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا, جب غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں, کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا. اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹلز آپس میں, کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا. تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا. جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ادھر لوگ نہیں جائیں گے اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا, گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس ہسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک کر ہے. زبردست, یہ میں جام صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں. خیر ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, یہ زبردست کام کیا آپ نے. اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں, وہ ہے کسان کارڈ. اب یہ پنجاب پھر آ گیا سب سے, پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے. اور زیادہ تر 97% آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے, جن کے پاس چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, زمین تھوڑی سی ہوتی ہے, تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, رجسٹر کر رہے ہیں, کسان کارڈ دے رہے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے. ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی, وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے. تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, کھادوں میں, کیڑے مارے دوائیوں میں, اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے, تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے. کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا, جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے. تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, سارے ملک میں خوشحالی آئے گی, غربت بھی کم ہوگی. چائنا نے بھی یہ کیا تھا, انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے کسانوں کے پاس گئے تھے, ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا. اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب اساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں, سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں, 80% ہم کر چکے ہیں, کہ جتنے ہاؤس ہولڈس کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے, کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کتنے اوپر ہیں, کتنے پاس کیا ارننگز ہیں. جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا, مثلا ہم وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے, غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے. یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے. بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں, بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں, لیکن میں پوری قیمت ادا کروں. تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا, ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم. مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا. میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا. ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے,
اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا. ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے, ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے, اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی, 2/3 اکثریت سے اب جیتے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا, ہم اپنے اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے, ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں, اور پھر جام صاحب بلوچستان وہ صوبہ ہے جو نگلیکٹ ہوا ہے, جو سب سے پیچھے ہے, اور اس صوبے کے اوپر ہم پورا زور لگائے. اور مجھے فخر اب تک یہ ہے, اسد عمر ابھی ہم آپ کی کیبنٹ سے مل رہے ہیں, آپ کو پورے ڈیٹیلز دیں گے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے بلوچستان کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا. اس کے باوجود کہ ہمارے اس وقت حالات سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں, قرضوں کی قسطیں دینی ہے, اس کے باوجود کسی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ بلوچستان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا. پی ایس ڈی پہ اتنا نہیں پیسہ دیا جو ہماری گورنمنٹ نے دیا. اور میں یہ جو 3 آپ نے سڑکیں, یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں صرف پھر سے تاکید کروں گا کہ ان کی ایسی سڑکوں کی کوالٹی ہونی چاہیے. این ایچ او کو کہوں گا, مراد آپ کو بھی, ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہمارے زمانے میں جب سڑک بنی ہے تو سارا پیسہ سڑک کے اوپر لگا ہے بجائے کہ لوگوں کی جیبوں میں جانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ این این نیوز لائیو, ہر خبر تحقیق کے ساتھ.